Hallelujah. Praise the Lord. नई सुबह, नया दिन, नई बरकतों को लेकर एक ईमानदार की जिंदगी में फिर से आया है, ताकि हम बाहम खुदावंद की निजात का तजर्बा करते हुए उसके बेटे यीशु मसीह के जलाल में और उसके मसा में बढ़े। उसकी निजात की शुक्रगुजारी करें जो उसने हमें बख्श दी है, और खुदावंद के कद के अंदाजे तक पहुंचने के लिए तैयार और बेदार रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ज़बूर 28 की तरफ बढ़ते हैं और ज़बूर 28 में बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, लेकिन आज फिर मैं ज़बूर 28 के आखिर से आज के कलाम का आगाज करूंगा, और वो है आयत नंबर 9। ज़बूर 28 की आयत नंबर 9 लिखा है, अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरास को बरकत दे। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरास को बरकत दे। उनकी पासबानी कर। उनकी पासबानी कर मतलब उनका पास्टर, उनका खादम बनकर। उनकी क्या कर? पासबानी कर, और उनको हमेशा तक संभाले रह। जिस कौम और उम्मत की पासबानी या राहबरी या लीड या पास्टोर बनकर खिदमत खुदा खुद संभाल ले, आप अंदाजा करें कि वो कौम और वो उम्मत, वो नेशन कैसी खूबसूरत होगी, जिसकी खुदा खुद पासबानी करे। हालेलुया। अपनी उम्मत को बचा, अपनी मेरास को बरकत दे, उनकी पासबानी कर, उनको हमेशा तक संभाले रहे। अगर खुदावंद ना संभाले या खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे, ये लिखा है ना ज़बूर 127 में, तो जागने वाले की मेहनत अब से है। तो हम तो मुबारक लोग हैं जो इस उम्मत में या इस दौर में जी रहे हैं। आपको पता है क्यों मुबारक हैं? इसलिए मुबारक है कि हमारी वाकई पासबानी खुदावंद खुद कर रहा है। हालेलुया। हमारी पासबानी खुदावंद खुद कर रहा है थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो अपने बेटे के वसीला चर्च का हेड बनकर, सरदार काहिन बनकर चर्च की क्या कर रहा है? पासबानी कर रहा है। जीसस इज द पास्टर ऑफ द चर्च। मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मेरे सामने ज़बूर का सारा खलासा ही बदल गया। ज़बूर 28 की ये आयत मेरे दिल को छू गई। मैं अभी दुआ में बैठा हुआ था सिर्फ इसलिए कि खुदावंद मुझे इसका सही बयान करने का तू खुद मुझे फजल दे, ताकि मैं इसकी थीम को अपने लिए, इसको मैं कैसे बटोर सकता हूं। जो दाऊद को तूने मुकाशफा दिया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, लेकिन आज इस कलाम में से मुझे मेरा मुकाशफा दे। क्या दे? मुझे मेरा मुकाशफा दे। मेरे लिए इस ज़बूर में 28 में क्या है? तो जब मैं दुआ में बैठा हुआ था तो खुदा ने मुझे ये आयत दी और कहा कि बेटा तेरे लिए ये है, या आज के दौर की कलीसिया और उम्मत के लिए और कौम और नेशन के लिए ये है कि आज तेरा पास्टर, तेरा पासबान, तेरा लीडर, तेरा खुदावंद यीशु है। चर्च, कलीसिया, आपका और मेरा पासबान खुदावंद है। हालेलुया। आए उसको फॉलो करें, आए
اس کو دیکھیں کہ اس نے زمین پر رہتے ہوئے ایک پاسبان کی خدمت نبھاتے ہوئے اس نے کس طرح سے میرے اور آپ کے لیے آسمانی راستوں کو کھولا ہے، اور وہ خود بھی اس میں داخل ہوا ہے، اور اس نے ہمارے لیے بھی وہ دروازے کھول دیے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند کا شکر ہو، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد پہلی اور دوسری آیت میں کہتا ہے، اے خداوند میں تجھ ہی کو پکاروں گا، اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر، اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص جو خداوند کے احساس میں جیتا ہے، جو خداوند کی موجودگی کو اپنے ساتھ ہمیشہ محسوس کرتا ہے، اور وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی پریزنس کو اور خدا کی پریزنس کو ایک ساتھ دیکھتا ہوا، یہاں پر مکاشفے کی بات ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ سوکھے درخت کی مانند اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کہ میں پاتال میں اتر رہا ہوں، مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک ایماندار کی، ایک خدا پرست شخص کی نشانی ہے کہ وہ اپنے غرض یا اپنے صرف معاملات کے حل کے لیے خدا ان کے پاس نہیں آتا، وہ اپنی روٹین میں اپنے ہر روز کے معاملات میں خداوند کو اپنے درمیان دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب کبھی وہ خداوند کو اپنے ساتھ نہ دیکھے تو وہ چلا اٹھتا ہے۔ میں نے ابھی تک جو 28 زبور 27 پیچھے پڑھ کے آیا ہوں، یہی دعائیں خداوند کے حضور میں نے داؤد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ داؤد کا ذاتی تجربہ خدا کے ساتھ ہے، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں شخصی نجات دہندہ۔ آپ کا شخصی طور پر اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اگر اے خداوند تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں گا جو پاتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ کیا کانفیڈنس ہے اس کا خدا کے بارے میں حاضر دماغ ہونا یا خدا کی موجودگی کا احساس اس کے اندر کتنا زندہ ہے۔ پھر میں بولتا ہوں، خدا کا اس کے ساتھ موجود ہونا کتنا زندہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا آج کے ایماندار کے اندر یہ احساس ہے کہ خدا میرے ساتھ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں، یا کہ ہم صرف اپنی ضرورت کے وقت ہی خدا ان کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری دعا اور ہماری مناجاتیں اور ہمارا خدا ان کے حضور میں جانا ایک روٹین ورک کی طرح ہو۔ ایوری ڈے ہمیں خدا ان کے حضور میں جا کر ویسی شکر گزاری کرنی ہے، منتیں کرنی ہیں، خدا ان کے حضور میں شکر گزاری کے ہدیے گزارنے ہیں، خدا ان کے حضور میں گانا ہے، بجانا ہے، اس کی ورشپ کرنی ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے۔ یہ ہماری زندگی کا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ لیکن آگے تیسری، چوتھی اور پانچویں آیت میں تھوڑا سا وہ دنیا داری کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر سنیے ذرا، یہاں پہ لکھے، مجھے ان شریروں اور بد کرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ دو دلے لوگ،
جب وہ خداوند کو اپنے ساتھ نہیں دیکھتا، کہتا ہے خداوند مجھے ان کے ساتھ نہ ملا، پلیز میری طرف متوجہ ہو، میری طرف متوجہ ہو، مجھے چھوڑ نہ دے، میں پتال میں گر جاؤں گا، تیری موجودگی مجھے واپس چاہیے۔ بندہ کتنا پوزیس ہے، کتنا زیادہ خدا کی حضوری سے لبریز ہونے والا ہے، انوالو ہونے والا ہے۔ اس کا احساس جب اس کی زندگی سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے، کہتا ہے آپ داؤد کو دیکھیں کہ جہاں جہاں وہ خداوند کی حضوری نہیں محسوس کرتا ہے، وہاں وہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے خداوند مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر میں نے کچھ غلط کر دیا تو مجھے معاف کر کے مجھے دوبارہ اس جگہ پر بحال کر جہاں میں تیرے احساس میں جیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ میری اپنی ذاتی زندگی میں بہتوں بار، ہزاروں بار ہوا ہے۔ جب جب میں نے خداوند کی حضوری کو اپنے درمیان نہیں دیکھا ہے نا، آج یہ زبور پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنی یاد آ رہی ہے۔ میں نے ہمیشہ خداوند کو کہا خداوند مجھے تیری حضوری محسوس نہیں ہو رہی، اور جب جب مجھے خداوند کی حضوری محسوس نہیں ہوتی، میں ہمیشہ خداوند کے سامنے چلاتا ہوں خداوند مجھے اپنی حضوری دے۔ ہاللیلویہ۔ اور ابھی بھی جب خداوند کی حضوری میرے اوپر آئی ہے تو اس نے اپنے روح کے وسیلہ میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ احساس جب تک ہمارے اندر زندہ نہیں رہے گا، اس وقت تک ہم خدا کے ہونے کا، خدا کی پاسبانی کا ہم اعتراف نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہاں ہے وہ احساس چرچ کا کہ خداوند میری روح کے اندر اترا ہوا ہے کہ نہیں اترا ہے، خداوند نے مجھے چھوا ہے کہ نہیں چھوا ہے، خداوند نے مجھے برکت دینے کے لیے میرے ساتھ ہو لیا ہے کہ نہیں ہو لیا۔ پتہ نہیں کب سے خداوند ہم سے جدا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ خداوند میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، احساس کریں خداوند کے ہونے کا اور نہ ہونے کا۔ اگر وہ ہے تو شکر گزاری کے گیت گانے کے لیے، اس کو مبارک کہنے کے لیے اپنی آوازوں کو خدا ان کے حضور میں بلند کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر لکھے چلا اٹھو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پانچویں آیت کہتی ہے وہ خداوند کے کام اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، وہ دھیان نہیں کرتے کہ آیا وہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ ایسے لوگوں کو خدا گرا دے گا جو اس کے ہونے کا احساس ہی نہیں کرتے، جو اس کی موجودگی کا احساس کھو چکے ہیں۔ جس چرچ یا کلیسیا میں خدا کی موجودگی کا احساس نہیں ہے، وہ مردہ کلیسیا، اور خدا ان کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آئیں خدا کے ہونے کا احساس لے کر جئیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بغیر کسی غرض کے ساتھ خداوند کو مبارک کہیں گے۔ ہاللیلویہ۔